सल्ली व नसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल अनीनिल गफूर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र व एहसान उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और गुलाम बनाया। मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा है। मुहर्रम की 10 तारीख को तारीख इस्लाम का एक अजीम मार्का बपा हुआ, जिसको हक और बातिल का मार्का कहते हैं, जिसने दीन को नई जिहत दी, दीन को अहया दिया। और उस मार्का में हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदुश शुहदा इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। मिल्लत इस्लामिया इमाम को फराज तहसीन करती चली आ रही है और करती रहेगी, क्योंकि इमाम का ताल्लुक उस घराने से है जिस घराने से मोहब्बत करना, बल्कि खुद इमाम से मोहब्बत करना, ये ऐने दीन है। जिक्र इसलिए करते हैं ताकि उनकी अजमत उजागर होती रहे, उनके मकाम व मर्तबे से आगाही मिलती रहे और लोग दिलो जान से उनसे मोहब्बत करते रहे। कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे महबूब, आप मेरे बंदों से कह दो कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। किस चीज का अजर? खुदा का दीन तुम तक पहुंचाने का अजर, जालिम साम्राज्य से लड़ने का अजर, तुम्हें अदल इंसाफ का निजाम देने का अजर, जहन्नम के अमीर गढ़ों में गिरने ही वाले थे वहां से बचाने का अजर, आपस में दुश्मनियां थी अखुवत के ढांचे में लाने का अजर, बेटा बाप का नाफरमान था, मां के तकद्दुस का अंदाजा नहीं था, बहन का एहतराम नहीं था, बेटी का तकद्दुस नहीं था। ये सारे रिश्ते अदब व एहतराम में लाने का अजर, दोज़ख से जन्नत तक ले जाने का अजर, इन सारी चीजों का अजर तुमसे नहीं मांगता, सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कि मेरे कराबतदार हैं, उनसे मोहब्बत करो। मुजमुल कबीर में इमाम तिबरानी ने इस रवायत को नकल किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। जब ये आयत उतरी तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कराबतदार कौन है? तो मेरे हजूर ने फरमाया, अली, फातिमा और उनके बेटे, ये मेरे सबसे ज्यादा करीब है। तो इनकी मोहब्बत दीन का हिस्सा है।
इनकी मोहब्बत की तरफ खुदा खुद राग़िब फरमा रहा है और हजूर से फरमा रहा है कि लोगों से और कुछ ना मांगो, सिर्फ अपनी औलाद की मोहब्बत। तो बुर्रा बिन आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आका फरमाते हैं, बारी ताला मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और मौला जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। अब ये हजूर खुदा की बारगाह में एक इल्तजा पेश कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा इल्तजा खुदा अपनी बारगाह में रद्द करे। गोया इस हदीस से यकीन होता है कि खुदा हसन हुसैन से भी मोहब्बत करता है और खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है जो हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बल्कि मोजमल कबीर की रवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं शजरे नबूवत हूं, मेरा अली उसका फूल है, फातिमा उसकी टहनी है, हसन हुसैन उस शजरे नबूवत के फल हैं और हमसे मोहब्बत करने वाले उस शजरे नबूवत के पत्ते हैं। मैं दरख्त हूं, फातिमा टहनी है, अली फूल हैं, हसन हुसैन फल हैं और हमसे मोहब्बत करने वाले पत्ते हैं। यूं ये दरख्त मुकम्मल होता है और ये मुकम्मल होकर जन्नत में जाएगा। गोया अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अहले बैत से दूर नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल मरउ मा मन अहबब्ता, कि आदमी उसी के साथ होता है जिससे मोहब्बत करता है। और यौम नदउ कुल्लु उनासिब बिइमामिहिम, सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, उसमें अल्लाह जल्ल वजल्लु फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन यौम नदउ, उस दिन यानी क़यामत के दिन, नदउ बुलाया जाएगा, कुल्लु उनासिब तमाम लोगों को, बिइमामिहिम कि वो अपने अपने आइम्मा के पीछे आ जाएं। क़यामत के दिन लोगों को बुलाया जाएगा कि अपने अपने पेशवाओं आइम्मा के पीछे आ जाओ। अब जो जिसको पेशवा मानता है, जो जिसको इमाम मानता है, जो जिसको लीडर मानता है, वो उसी के पीछे होगा। और हमारे लिए सैयद शुहदा इमाम आली मकाम से बढ़कर कोई इमाम नहीं है। तो जो यजीद को इमाम मानते हैं वो उनके पीछे होंगे, जो हुसैन को इमाम मानते हैं वो उनके पीछे होंगे। तो ये तो कुरान ने फैसला कर दिया कि अपने इमाम के पीछे आना है। और ये कैसे मुमकिन है कि जिससे मोहब्बत भी नहीं है, जिससे ताल्लुकदारी भी नहीं है, जिससे कोई नाता और मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, वो क़यामत के दिन उसकी संगत में चला जाए। जन्नत के सिरदार हसन हुसैन हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि घर के मालिक से दुश्मनी करके उसके घर में दाखिल हुआ जाए, ये मुमकिन नहीं है। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मेरी वालिदा माजिदा मुझे कहती हैं कि आज हजूर की बारगाह में जाना, उन्हें सलाम कहना और मेरे लिए दुआ करवाना। वो कहते हैं कि मैं मगरिब के नमाज का वक्त था तो मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा। मैंने सोचा कि जब नमाज से फारग होंगे तो फिर हजूर से बात करूंगा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम तन्हाई में इतना महब थे नमाज के बाद कि मैं बात ना कर सका। हजूर मस्जिद में बैठे भी रहे, लेकिन आपने भी किसी और तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे भी जरूरत ना हुई कि मैं हजूर से आगे बढ़कर अपना मुद्दा बयान करूं। हत्ता की इशा हो गई
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکل پڑے اور میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک آقا مڑ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں حذیفہ، جب اتنی بات کی تو میں حضور کے قریب آیا اور قریب آ کر کہتے ہیں حذیفہ اللہ تیری ماں کو بخشے، آج میں تجھے وہ بات بتانے لگا ہوں جو اب سے پہلے کسی کو نہیں بتائی۔ اور وہ بات کیا کہ میرے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اپنا سلام بھیجا اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ اے محبوب میں نے تیرے بیٹے حسن کو اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ گویا حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مصطفیٰ نے نہیں بنایا، خود خدا نے بنایا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کا دل میں احترام نہ ہو، محبت نہ ہو، مودت نہ ہو، قرابت نہ ہو، اور پھر ان کے گھر میں جس کے وہ سردار وہاں داخلہ مل جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے، فاطمہ سے، علی سے اور حسن و حسین سے محبت کرنے والے کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو فرمایا ہم سے محبت کرنے والے اس وقت پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے، اجر کیا ملنے والا ہے۔ حضور سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے دین کے پیغام پہنچانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو۔ اور محبت کرنے والوں کو یہ اجر دیا کہ تمہیں قیامت کے دن اہل بیت کی سنگت ملے گی، میت ملے گی، صحبت ملے گی، تمہیں حضور اپنے قریب کریں گے، اور جب مصطفیٰ قریب کرے گا تو ظاہر ہے کہ خدا قریب کرے گا۔ سورہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس اولاد کی مناسبت سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نسبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سورہ طور ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ اب اس سے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ نسبت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اعمال اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن مجید میں ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں رہیں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، وہ وہاں پہ خوش اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر کہا جائے گا کلو وشربو، تم کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئم بما کنتم تعملون، تم اپنی مرضی سے جو چاہتے ہو کھاؤ اور پیو، اور یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے تمہارے نیک اعمال کا صلہ مل رہا ہے۔ یہ پروٹوکول، یہ عزت، یہ احترام جو تمہیں مل رہا ہے تمہارے نیک اعمال کا صلہ مل رہا ہے، اب جو چاہو کھاؤ۔ آگے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفۃ، صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرر مصفوفۃ، صف در صف بچھے ہوئے، وزوجناہم بحور عین، اور حوروں کو ان کی زوجیت میں دیا جائے گا۔ اب آگے جو بات، یہ اس لیے کہ متقین، صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ ان کو دی جائے گی۔ اب اگلی بات وہ یہ کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم الحقنا
بہم ذریتہم بما القناہم من عملہم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اندازہ کر، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ ہے نسبت کا فرق، یہ ہے نسبت کی اہمیت۔ وما القناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہے یہ ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے لے گا، یعنی نیک لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کو یہ پروٹوکول ہے۔ اب پروٹوکول کیا کہ ان کو کھانا بھی دیا جائے گا، ان کے لیے مسندیں بھی بچھائی جائیں گی، ان کے لیے تکیے لگائے جائیں گے، ان کو کھانے پینے کی ہر چیز وافر مقدار میں دی جائے گی، ان کو حوریں بھی دی جائیں گی۔ اور جس اولاد کو وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے تھے، آج بھی ان کو اولاد دے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ تو فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، ایمان میں پیروی کریں، ایمان لائیں اگرچہ اعمال ان کے برابر نہ صحیح، اگرچہ اعمال ان کے برابر نہ صحیح، لیکن ایمان لائے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ایمان میں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ اعزاز ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا۔ اور اولاد اگرچہ وہ اتنی بڑی صالح، نیک، پرہیزگار اور متقی نہیں بنی، لیکن ایمان ہے، ان کو اصل میں یہ اللہ اپنے بندوں کو اعزاز دے رہا ہے کہ ہم تمہاری اولاد کو تمہارے ساتھ ملا دیں گے تاکہ وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، وہ تو ایمان میں بھی حضور کے ساتھ ہے، وہ اعمال میں بھی بلند درجے کی عمل ہے۔ انہوں نے تو دین کی خدمت کا حق ادا کیا ہے۔ ایک کو زہر دے دیا گیا، دوسرے کو شہید کر دیا گیا، اور دونوں خدا کے دین کی عظمت و سر بلندی کے لیے نکلے، دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے عروج کے لیے نکلے، اور دونوں خدا کے راستے میں مارے گئے، ایک کو زہر کے ساتھ اور ایک کو عملاً قتل کیا گیا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں پہنچے ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے تو نہیں، کوئی غرض نہیں تھی، کوئی تمنا نہیں تھی۔ یزید نے کہا تھا کہ بیعت کر لو، ذاتی مفادات کے لیے کر لیتے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اعزاز ملنا تھا، اکرام ملنا تھا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو اقتدار بھی چاہیے ہوتا تو حرمین کا آپ کو گورنر بنا دیتا یزید، وہ تو پہلے کہتا تھا، ایک صوبے کا گورنر بنا دیا جاتا تو اقتدار میں بھی حصہ مل جاتا، مراعات میں بھی حصہ مل جاتا، نعمتیں بھی ملتی، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ چلے جب مکہ سے چلے تھے یا مدینہ سے چلے تھے تب اندازہ نہیں تھا کہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب راستے میں آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تب تو سب کچھ اندازہ ہو چکا تھا، کلیئر ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، پھر تو کوئی چیز رہ نہیں گئی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے سفر جاری رکھا، اور پھر بھی آپ کو پیغام دیا گیا کہ اب بھی یزید کی بیعت کر لو، لیکن امام نے پھر بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار ہی کیا ہی رکھا، آپ نے اقرار نہیں کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے، یہ کلمے کی نگہبانی کی ہے نا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور یہ بات ہر نبی نے پہنچائی ہے، ہر نبی نے خدا کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن ذرا بات بڑی توجہ طلب ہو یہ کہ جب ہر نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا، ہر نبی نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، میں نے واضح انداز میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، لیکن کیا ہوا؟
کہ اس نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وہ پیغام جو خدا کا اس کے نبی کے ہاتھوں پہنچایا ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا، وہ دکھائی نہیں دیا۔ اس میں بدعتیں رواج پا گئیں، اس میں بت پرستی رواج پا گئی، خدا کا اصل پیغام محو ہو گیا، مٹ گیا۔ گویا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ جس نبی نے بھی خدا کا پیغام پہنچایا، خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اس نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ دین صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ 100 سال تک یا 200 سال تک یا 300 سال تک آہستہ آہستہ وہ معدوم ہوتا رہا، مٹتا رہا، اور اگلے نبی کی آمد ہی تب ہوتی تھی کہ جب وہ دین کی قدریں مٹ جاتی تھی، دین اصلی شکل میں نظر نہیں آتا تھا۔ پھر نیا نبی دنیا میں تشریف لاتا اور وہ پھر دین کی نئی قدریں لوگوں کے سامنے رکھتا اور لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوتے جن کے مقدر میں ہوتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے دین کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لیکن آج 1400 سال گزر گئے، قرآن آج بھی اپنی اصل پوزیشن اور حالت میں موجود ہے۔ دین اسلام اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن دین عمل کرنے کے لیے اصل مل جاتا ہے، اصل دین ہمارے پاس ہے۔ اب فرق کیا کہ 1,24,000 انبیاء نے دین پہنچایا، لیکن وہ دین 100 200 یا 300 یا 400 سال کے بعد مٹ گیا، اس کی قدریں پامال ہو گئی، وہ اصلی صورت میں نظر نہیں آیا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود دین اصل شکل میں موجود ہے۔ پھر محبت والے کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء کے پاس انہوں نے دین کو پہنچایا تھا، لیکن ان کے پاس دین بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے دین پہنچایا ہے، لیکن حسین نے دین کو بچایا ہے، حسین نے دین کو بچایا ہے۔ اس لیے کہا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور میرے نبی مکرم نے اس طرف اشارہ بھی دے دیا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین نبی سے ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اولاد ہیں، ایک جہت ہے کہ آپ نواسے ہیں، تو نواسا نانے کا جز ہوا کرتا ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ حضور نبی ہیں اور حسین امتی ہیں، امتی بھی نبی کا جز ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طریق سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں، نانا نواسے سے کیسے ہو گیا، نبی امتی سے کیسے ہو گیا، نبی امتی سے کیسے ہو گیا، یہ بات سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن میدان کربلا میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حسین مصطفیٰ سے تھا اور مصطفیٰ حسین سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے، کہ مصطفیٰ کے دین کو جو بقا ملنی ہے وہ حسین سے ملنی ہے، جو پہچان ملنی ہے وہ حسین سے ملنی ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، لیکن باطل قوتوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس میں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر طریق سے آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزما لیا، کبھی پیاس سے آزما لیا، کبھی پھل چھین کر آزما لیا، اولاد چھین کر آزما لیا۔ ہر نبی پر یہ آزمائشیں آئیں، اللہ کے ہر بندے پر یہ آزمائشیں آئیں، لیکن امام عالی مقام امام حسین کی آزمائشیں باقی لوگوں سے مختلف تھیں۔ تاریخ میں ایسے ہی ہے کہ کسی کو ایک آزمائش، کسی کو دوسری آزمائش، کسی کو تیسری آزمائش، لیکن امام کو ساری آزمائشیں ایک ہی دن اکٹھی دی گئی میدان کربلا۔
بھوک کی آزمائش بھی، پیاس کی آزمائش بھی، پھر وطن سے دوری کی آزمائش بھی، مسافرت کی آزمائش بھی، اور پھر پھل چھیننے کی یعنی اولاد چھیننے کی آزمائش بھی۔ جب اتنا کچھ لٹ جائے تو اس حال میں ثابت قدم رہنا یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن امام کا اس حال میں بھی ثابت قدم رہنا اس بات کی غمازی ہے کہ آپ ذات اور مفاد کی خاطر نہیں لڑ رہے تھے، خدا کی رضا کی خاطر لڑ رہے تھے۔ ذات کی خاطر اور مفادات کی خاطر ہو تو پھر لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، جب خدا کے لیے ہو تو پھر کہتے ہیں یہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پھر پرواہ نہیں کرتے، پھر کر گزرتے ہیں جو کرنا ہو۔ تو امامی عالی مقام امام حسین کو ہر ازمائش میں ڈالا گیا اور آپ ہر ازمائش میں پورے اترے، اور پورے اتر کر پھر جب آپ نے اپنی جان کو خدا کے سپرد کیا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اوپر سے آواز آتی ہے، اے نفس مطمئنہ اب پلٹا اپنے مولا کی طرف، تو نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی۔ جب یہ پوزیشن ہوگی تو پھر اللہ جل مجدہ نے پوچھا ہوگا نا کہ حسین اب کیا چاہتا ہے، قیامت کے دن پھر اللہ پوچھے گا نا کیا چاہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی چاہت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ دنیا میں حسین نے جو خدا چاہتا تھا کر دکھایا، پھر دنیا سے چلے جانے کے بعد خدا کر دکھائے گا جو اس کا بندہ چاہتا ہے۔ تو امامی عالی مقام امام حسین نے تن من دن سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کے دین کو سر بلند کر دیا۔ اور یہ خبر مدینہ طیبہ میں جو پہنچی وہ سیدہ ام سلمہ خواب میں تھی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ خواب میں تھی اور اچانک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، تو وہ حیران ہوئی، جاگی، تو اسی خواب میں پوچھتی ہیں کہ آپ ایسے اس حالت میں کیوں ہیں اور یہ آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا اور یہ ان کے خون کو اکٹھا کرتا رہا اور وہ لایا۔ یہ خون کا ایک شیشی میں بند ہو جانا یہ معجزہ ہے، جس طرح تاجدار کائنات نے 1400 صحابہ کے لیے ایک لوٹے میں پانی جمع کر دیا تھا اور 70 اصحاب صفہ کے لیے ایک گلاس میں ایک پیالے میں دودھ جمع کر دیا تھا۔ تو وہ خواب کا واقعہ تھا، لیکن جب بعد میں باقاعدہ خبر آئی تو اسی دن اسی وقت امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ گویا حضرت امام علی مقام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی شہادت کے وقت تاجدار کائنات خود مشاہدہ فرما رہے ہیں، خود مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اسی لیے تو جا کر خبر دی کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا۔ تو اللہ جل مجدہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے نواسے ہونے کا حق ادا کیا، حضور نے کندھوں پر سواری دی، انہوں نے اپنے سر کو نیزے پر سوار کر کے دکھا دیا، حضور نے لبوں کو چوسا، وہ اس لیے کہ کل میدان کربلا میں یہ لب پھر پیاسے ہوں گے تو یہ میرے چوسے ہوئے لبوں کی لاج رکھ دیں گے، اور امام نے چوسے ہوئے لبوں کی لاج رکھی، کندھے پہ سوار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اگر حسین کندھوں پر سوار ہو سکتا ہے تو حسین نیزے پر بھی سوار ہو سکتا ہے۔ میدان کربلا اور یہ واقعہ کربلا ہمارے لیے یہ درس دیتا ہے، ہمارے لیے یہ سبق دیتا ہے اور درس دیتا ہے کہ باطل طاقت کے سامنے سر جھکانا یہ حسینی کا کام نہیں ہوتا، باطل طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانا یہ حسینی کا کام ہے۔ اور یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت کے دن جب کہا جائے گا کہ اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ تو جس کو امام مانتا ہے اسی کے پیچھے ہوگا، لیکن زبانی طور پر ہم حسین کو امام مان لیں
لیکن ہمارا کردار یزیدی ہو، ہم یزیدی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم یزیدی طاقتوں کے معترف ہوں، ان کی تعریف میں زبان کھولتے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اس صف میں جانے دیا جائے گا کہ ہم کہیں کہ جی ہم تو حسین کو ہی امام مانتے تھے، جمعے والے دن بھی خطبہ ہوتا تھا تو ان کا نام لیتے تھے اور ادب سے نگاہیں جھک جاتی تھی، ہم ان کی تعریف سنتے تھے، ان کی عظمت سنتے تھے، تو ہمیں ان کے ساتھ جانے دیا جائے؟ میرے خیال ہے کہ فرشتے نہیں جانے دیں گے، وہ کہیں گے ساری زندگی ان کے خلاف کرتا رہا، جن باطل طاغوتی لادینی طاقتوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑ کے اپنا سارا خاندان قربان کروا کے رکھ دیا تھا، تو انہی طاقتوں کے ساتھ کھڑا رہا، تجھے ان سے نفرت نہ ہوئی، تو نے ان کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھا دل میں، ان سے تیری کوئی عداوت نہیں تھی، لہذا آج تجھے کیسے جانے دیں؟ لہذا اگر حسین کی سنگت چاہیے پھر حسینی کردار اپنانا ہوگا۔ یزید سے نفرت ہے تو یزیدی طاقتوں سے نفرت کرنا ہو، باطل سے نفرت ہے تو باطل طاقتوں سے نفرت کرنا ہو۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔